अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा और रमज़ान मुबारक की आमद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कोरोना का वायरस जिस तेज़ी के साथ फैल रहा है और जिस तेज़ी से इसको फैलने की तवक्को हम कर रहे थे, ट्रेजेक्टरी वही है जो दुनिया भर में पैटर्न हमारे सामने मौजूद था, पाकिस्तान में भी वही नज़र आ रहा है। इसी का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था और आगे भी जो समझा जा रहा है कि ये वायरस तेज़ी से फैलेगा और खुदा न ख्वास्ता बहुत बड़ी आबादी को ये मुतासिर कर सकता है, तो उसके लिए जो इक़दामात हैं उन पर मुख्तलिफ़ राय मौजूद हैं। सिंध की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, वफाक और पंजाब और दीगर सूबे मुख्तलिफ फुटिंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन सब चाहते यही हैं कि कोरोना से जान छूटे। लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखते हुए जो माहिरीन हैं वो एक अलग बात करते हैं। डॉक्टर्स को हमने देखा कि सिंध के डॉक्टर्स हों, पंजाब के डॉक्टर्स हों या पूरे पाकिस्तान में कहीं के भी डॉक्टर्स हों, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन कीजिए, एहतियात कीजिए, हुकूमतों को चाहिए कि सख्त से सख्त इक़दाम करें। लेकिन हुकूमतें कह रही हैं कि हमारे सामने मसला है भूख या कोरोना। अगर कोरोना के ख़िलाफ़ हम इक़दाम करते हैं, लॉकडाउन करते हैं, तो लोग भूख से मरने लगेंगे। लेकिन मैंने बहुत तलाश किया कि मैं जान सकूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा डाटा मौजूद है कि पाकिस्तान में कितने लोग भूख से मर जाते हैं मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में। या आज तक मुझे ये तो पता है कि 250 से ज़ायद अफराद पाकिस्तान में कोरोना से उनकी ज़िंदगियाँ गई हैं, लेकिन भूख से कितने अफराद की ज़िंदगियाँ गई हैं, तो ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है। डाटा मौजूद नहीं होता या हमारे यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि लोग भूख से मर जाएँ। जो इक़दामात हैं उन पर ही बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल है बड़ा ज़बरदस्त पैनल है, आपको यकीनन बड़ी इंफॉर्मेटिव बातचीत आज सुनने को मिलेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान हैं हुकूमत सिंध के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सलमान गनी साहब सीनियर तजज़ियाकार, सलमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो तवक्को कर रहे थे कि इस तरह के रिज़ल्ट सामने आएंगे, थोड़ी सी देर से आ रही मगर नंबर्स वही हमारे सामने मौजूद हैं और जिस ख़तरे का आप बार बार जिक्र करते रहे माजी में भी, वो हमारे सामने बदस्तूर मौजूद है। जी, ये बात ठीक है, अगरचे असल जो ख़तरा है वो अभी हमारे सामने नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमारी टेस्टिंग का रेट जो है वो बहुत कम है। हमसे बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है रवांडा के अंदर भी हर 1000 में से एक बंदा टेस्ट हो रहा है। अब पाकिस्तान का रवांडा से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उसके लिए तारीफ़ी कलमात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी टेस्टिंग के रेट को बढ़ाया है और ये बहुत खुशाइन चीज़ है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये टेस्टिंग का रेट और भी बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त हम रवांडा से भी कम लोगों को टेस्ट कर रहे हैं एज वी स्पीक टुडे। तो इस वक्त जो आपके सामने जो ज़मीनी हक़ाइक़ पेश आपके सामने आ रहे हैं, ये पेश किए जा रहे हैं, ये उस टेस्टिंग की बुनियाद पे। अगर आप आज टेस्टिंग मुकम्मल तौर पे बंद कर दें तो आप एक हफ्ते में कह पाएंगे कि पाकिस्तान में एक भी टेस्ट नहीं है, एक भी बंदा नहीं जिसको कोरोना वायरस हो। तो इस वक्त जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं वो शरा का टेस्टिंग से उसका ज़्यादा ताल्लुक है और असल हकीकत यानी हमारे मुल्क में कितने लोगों में ये मर्ज़ फैल चुका है। जी देखिए, ये अब डिपेंड करता है। इस वक्त जो छोटे छोटे ममालिक हैं, जिस तरह बहरीन है, वहाँ पे तकरीबन हर 1000 में से 100 लोग इस वक्त टेस्ट हो चुके हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी है, मगर ये बड़ी अनफेयर बात होगी कि मैं पाकिस्तान को किसी मगरबी मुल्क या किसी GCC के मुल्क से मिलाऊं। मैं समझता हूँ वो ठीक बात नहीं होगी। लेकिन 0.7 या 0.8 पर 1000 प्रॉबली को अच्छा नंबर नहीं है, इसको दुगना या तिगना होना चाहिए। और दूसरे बहुत से अच्छे लोगों ने काम किया है इस पे और हुकूमत के पास उन्होंने अपने मरासलात भी भेजे हैं और पैगामात भी भेजे हैं, अपनी आर्टिकल्स भी अपने वाइट पेपर्स भी भेजे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रैंडम टेस्टिंग भी की जा सकती है। इस रैंडम टेस्टिंग के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि इस वायरस की असल प्रेवलेंस क्या है। देखिए, जो असल मामला है वो ये है कि ये मर्ज़ बायोलॉजी जो है वो परवाह नहीं करती। बायोलॉजी तो इसकी हर जगह पे एक ही है। ये एक ऐसा वायरस है जो हवा में मुअल्लक रहता है तकरीबन 2 घंटे। तो ये दुनिया पूरी में हवा में मुअल्लक रहता है 2 घंटे। ये अगर ज़मीन पर गिरता है और अगर वहाँ पे कार्डबोर्ड पड़ा हो या स्टील पड़ा हो या प्लास्टिक पड़ा हो सरफेस के ऊपर, चाहे आपका किचन का काउंटर हो, आपकी ज़मीन हो, तो ये वहाँ पे 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। अब ये बायोलॉजी तो वायरस की नहीं बदलेगी और इस वायरस का एक ही मकसद है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर हो। टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। जी, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए।
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں واحد چیز میں حکومت کی تائید کرتا ہوں اور حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے بہت سے پیسے بانٹے، اللہ ان کو استقامت دے، اور اس سے بھی زیادہ وہ بانٹے، یہ اچھی چیز ہے۔ انہوں نے اپنی کوارنٹین کی کیپیسٹی بڑھائی، یہ اچھی چیز ہے۔ انہوں نے آئسولیشن کی کیپیسٹی بڑھائی، یہ اچھی چیزیں ہیں، تو ان کے لیے میں معترف ہوں حکومت کا۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کی پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے، اور میں اس پالیسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اور میرا یہ فرض مگر ہے۔ وفاق کہہ رہا ہے، نے پرنادر بڑھا دی۔ میں واپس آ کے آپ سے اس پہ پوچھتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ کس طرح کا ہے؟ ڈاکٹرز تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مرتضی وہاب صاحب، آپ کے یہاں بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا مسئلہ ویسے ہی موجود ہے جیسے مصدق ملک صاحب بتا رہے ہیں؟ اور لاک ڈاؤن ٹھیک ہے آپ بہت سختی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ نکل بھی رہے ہیں، آج بھی افطاری خریدنے کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، بازاروں میں موجود ہیں، تو یہ وائرس تو ویسے ہی پھیلے گا۔ فائدہ کیا اس لاک ڈاؤن کا پھر؟ بہت شکریہ مسعود۔ میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت سختی نہیں کر رہی، سختی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیں، حکومتیں پالیسیز بناتی ہیں، پالیسیز کو عمل درآمد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کوئی پالیسی جو ہے اس کا جو ایکچوئل منطقی انجام ہے وہ تب تک آپ کو نظر نہیں آتا جب تک عوام کی اس کو پذیرائی حاصل نہ ہو یا عوام کی اس کو سپورٹ حاصل نہ ہو۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہوا یہ کہ سارا جو انیشیٹو تھا لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اس کے اوپر بار بار سیاسی تنقید کی گئی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوا۔ اس میں عام آدمی نے دیکھا کہ ایک طرف سندھ حکومت یا وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ناگزیر ہے، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھلنا چاہیے، ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو کھلنا چاہیے۔ اس نے دیکھا کہ سندھ حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں، ہمارے وزیر صحت کہہ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہمارے سب کے بہترین مفاد میں ہے، لیکن پھر باقی کچھ وفاقی وزراء آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو کرونا سے بڑا مسئلہ آپ کا بھوک کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کنفیوژنگ نیریٹو ہے، اس سے جو انیشیٹو لیا بھی تھا پروونشل گورنمنٹس نے وہ بڑا کمپرومائز ہوا، اور اس لیے سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ کرونا وائرس جو ہے صرف صوبہ سندھ کا یہ ایشو تو نہیں ہے، وفاق کا معاملہ ہے نا، آپ کے یہاں کیوں مسئلہ ہے؟ آپ کے یہاں تو یہ ایشو نہیں ہے۔ مسعود، یہ کنفیوزنگ نیریٹو ہے نا۔ جب آپ دیکھیں نا کہ ایک عام آدمی ویڈیو پہ دیکھتا ہے، ٹی وی پہ دیکھتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ نہیں جی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دو، تو کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کا مطلب ہے کہ آپ مزدور بھی کھول رہے ہیں، آپ سریا اورینٹیڈ انڈسٹری بھی کھل رہی ہے، سیمنٹ انڈسٹری بھی کھل رہی ہے، آپ کے تاجر بھی کھل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کھول دو، تو جب آپ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کھولیں گے تو وہ ہوا میں تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے نا، وہ زمین پر جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ لیبر کہاں سے آئے گا؟ وہ لیبر نکلے گا، وہ پہنچے گا، وہ ٹرانسپورٹ یوز کرے گا، وہ پہنچیں گے، وہ کھانا کھائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کنفیوزنگ نیریٹو ہے اس سے بہت حد تک لاک ڈاؤن جو ہے متاثر ہوا، اور اس لیے سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو یہ درخواست کی تھی، وزیر اعظم پاکستان کو یہ درخواست کی تھی کہ بجائے اس کے کہ یاسمین راشد صاحبہ اکیلے فیصلہ کریں یا مرتضی وہاب اکیلے فیصلہ کرے، اگر چاروں صوبوں کے اندر ایک جیسا لاک ڈاؤن ہوگا، یکسر پالیسی ہوگی، تو عوام کو کنونس کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کراچی کا بزنس مین کہتا ہے، کراچی کا انڈسٹریلسٹ کہتا ہے کہ اگر پنجاب میں انڈسٹری کھلی ہوگی اور کراچی میں انڈسٹری نہیں کھلی ہوگی تو ہمارے آرڈرز جو ہیں وہ پنجاب ڈائیورٹ ہو جائیں گے، ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ ہمیں کلائنٹیل چھوڑ کے وہ دوسری انڈسٹریز میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں یہ جو کنفیوزنگ سگنل ہے، اس کنفیوزنگ سگنل سے کمپرومائز ہوئی لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، ہم ایک دوسرے کی پالیسی سے ضروری نہیں کہ اتفاق کریں، ہمارے اختلافات بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن کرونا وائرس کے معاملے پر ہم سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، ایک کنسنسس اورینٹیڈ پالیسی ہونی چاہیے، تاکہ میرا نیریٹو، مصدق صاحب کا نیریٹو۔ مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک پیج پر ہیں، میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھ لوں کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، سندھ سے بار بار یہ آواز آتی ہے کہ ایک پیج پر ہونا چاہیے، سندھ کی جو پالیسیز ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں وفاق کی پالیسیز کی وجہ سے، پنجاب بھی وفاق کی پالیسیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ کرونا کے خلاف جنگ تو پورے ملک نے لڑنی ہے۔ میں بجائے اس کے کہ آپ سے ابھی کی صورتحال معلوم کرتا یہ بات سامنے آ گئی ہے، اسی طرح کلیئر کر دیجئے کہ ایک پیج پر کیوں نہیں ہے میڈم ہم؟ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، پہلے تو یہ آپ دیکھیے نا کہ بھائی ابھی ہم نے لاک ڈاؤن کیوں کیا تھا۔
آپ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ تو سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ ہوا میں معلق ہے اور پاکستان میں آ گیا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم نے لاک ڈاؤن کیوں کیا تھا؟ ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا ٹو فلیٹن دا کرو. اس کا یہ مطلب تھا کہ ہمارے پاس جو سہولتیں اس وقت موجود ہیں ملک کے اندر ان کی تعداد کو بڑھانا ہے. ہم نے ٹیسٹوں کی تعداد کو بڑھانا ہے. پھر ہم نے سہولت جو دینی ہے مریضوں کو اس کی تعداد بڑھانی ہے. کوارنٹینز کو بڑھانا ہے. تو الحمدللہ میرا خیال ہے سارے صوبوں نے بہت محنت کی پچھلے 2 ماہ کے اندر اور اپنے ٹیسٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے اور انہوں نے اپنی کوارنٹین کی فیسلٹیز بھی بڑھا دی ہیں. ہسپتالوں کے بھی حالات، فیلڈ ہاسپٹلز آپ کو پتہ ہے ہر جگہ نئے کنسٹرکٹ ہوئے جو اس وقت آکیوپائی بھی ہو رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ وین یو ہیو اے وائرل انفیکشن وچ از کمنگ، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اتنے مریض آئیں جن کو یہ ہسپتال جو ہیں یہ ان کا بوجھ برداشت کر سکیں. دیٹ از واٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اب آپ کے پاس جو اس وقت تعداد ہے پیشنٹس کی اور جو آپ کے پاس اس وقت سہولت کی تعداد ہے ان کے درمیان اگر آپ اس وقت بیلنس دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ایٹ دا مومنٹ جتنی ہم اس وقت کہہ رہے ہیں دا سچویشن از بیکمنگ ویری الارمنگ، تو میں پھر بھی کہوں گی کہ نو آئی تھنک وی ہیو مینیج. یہ جو ہم نے ٹائملی لاک ڈاؤن کیا تھا اور بڑا سختی کا لاک ڈاؤن کیا تھا اور اس کا انیشیٹو جو ہے وہ سندھ نے لیا تھا اور بہت اچھا لیا تھا، اس کی وجہ سے بہت حد تک آپ کے جو نمبرز ہیں وہ اس طرح کنٹرول ہوئے کہ آپ کے لوگ مریض بھی آ رہے ہیں ہسپتالوں میں اور صحت مند ہو کے گھر بھی جا رہے ہیں. تبھی آپ کی جب فگرز آتی ہیں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی 12,000 لوگ افیکٹڈ ہیں یا 14,000 افیکٹڈ ہیں تو ہم کہتے ہیں 2,000 صحت یاب ہو کے گھر بھی جا رہے ہیں. سو امپورٹنٹ یہ ہے. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے if you look at the statistics تو میرا خیال ہے ہمارے اور ان کے اسٹیٹسٹکس میں کوئی خاص ایسا فرق نہیں ہے. سب کو احساس ہوا ہے کہ اس مرتبہ جو یہ وبا آئی ہے اس کے اندر 90%، باقی دنیا کے اندر 80% ہے. یہاں اس خطے کے اندر 90% لوگ جو ہیں either they are asymptomatic یا ان کے بہت مائلڈ سمٹمز ہیں. اور جب ہماری ایک سیکنڈ پہلے میں بات مکمل کر لوں پھر ایک سے پھر سب سے بڑی یہ بات ہے جس طرح مصدق صاحب نے کیا تھا کمپیریزن ہمیں روانڈا کا یا ہمیں بحرین کے نہیں کرنے کی ضرورت. ہمارا کمپیریزن ہونا چاہیے اس سب کانٹیننٹ کے باقی ملکوں کا جس کے اندر انڈیا شامل ہے، جس کے اندر بنگلہ دیش شامل ہے، جن کی بڑی سملیرٹی ہے ہمارے یہ جو انفیکشن کے ساتھ ڈیل کرنا، مینیج کرنا یا جو ریزلٹس آ رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ٹیسٹ کی تعداد بڑھا کے اس وقت اگر آج کے دن میں 70,000 ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں پنجاب کے اندر. تو جو ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں جس طرح کنفرم نمبرز مصدق صاحب نے فرمایا کہ کتنے ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف ٹیسٹ وی ہیو گاٹ 5,326. Now when you look at the number of tests and you compare to it تو comparatively it's about 7 to 8% people are infected. جو ہمارے پاس سامنے جو نمبرز کا جو ٹیسٹوں میں سے ہم رزلٹ نکال رہے ہیں، ٹیسٹ کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. جب آپ ٹیسٹ اور کریں گے اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ رینڈم سیمپلنگ کریں گے، نمبر آف پیپل ہو ول بی آئیڈینٹیفائڈ ایز کورونا وائرس آر گوئنگ ٹو کم اپ. اب آ گیا کہ جی کیا ہوا، ہم نے لاک ڈاؤن کا، لاک ڈاؤن تو کنٹینیو کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو آر اس میں آپ کا اس وقت 2 ہفتے اور لاک ڈاؤن از ناؤ کنٹینیوئنگ تاکہ ہم اس کو مزید اسیس کر دیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کنٹرول کرنے کی سچویشن میں پہنچ گئے. فلائٹس روکی گئیں. اب آپ نے مہینے کے بعد جب فلائٹ کھولی تو اب بجائے سیدھے لوگ گھر جانے کے دے گو انٹو دا کوارنٹائن. جب وہ کوارنٹائن میں جاتے ہیں ان کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. جب وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس پیپل وہ آئیڈینٹیفائڈ ایز نیگیٹو دے ہیو اے چانس ٹو گو ہوم. جو پازیٹیو ہوتے ہیں دے آر کنفائنڈ اگین. ان کے پھر 14 دن کے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے اجتماع کے لوگ، آپ کے زائرین وی بین ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ کنٹرولنگ. اب آئندہ کے لیے کیا ہوگا تو میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتی ہوں مصدق صاحب کی بات پہ بھی اور مرتضیٰ صاحب کی بات کے اوپر کہ ہمیں ایک یونیفارم پالیسی رکھنی ہے. لیکن اس وقت تو لاک ڈاؤن کنٹینیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاؤ آر وی ڈوئنگ اٹ. میں واپس آتا ہوں پنجاب. سلمان غنی صاحب، لاک ڈاؤن کنٹینیو کرنا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہمارے یہاں ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے وفاق کی پالیسیز کی وجہ سے. اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں وہاں سے کہ فلاں انڈسٹری کھلنی چاہیے، فلاں انڈسٹری کھلنی چاہیے، اقدامات ہو رہے ہیں باقاعدہ. تو سندھ لاک ڈاؤن وہ نہیں کر پا رہا جو کرنا چاہتا ہے، جتنی وہ سختی کرنا چاہتا ہے. اور سندھ یہ سمجھتا ہے کہ پورے پاکستان میں نرمی ہے جس کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے. مگر پاکستان سندھ سے باہر وفاقی سطح پر پنجاب میں جو حکومتیں ہیں وہ اس بات کو بہت سیریس لیتی نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر تشویش کر رہے ہیں، تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. آپ وہاں بیٹھے ہوئے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مسعود، بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ حکومت نے اپنے طور پہ اقدامات کیے.
पाकिस्तान के अदारे अपने तौर पे सरगर्म रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का कोई ख़ुसूसी फजलो करम है कि ना तो यहाँ पर मुतसरीन की तादाद बढ़ी और ना ही वो जो शरह अमवात है दीगर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर जो शरह अमवात है वो बहुत कम रही। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर आपको याद हो कि जब कोरोना वायरस आया तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट अदालत उज़्मा में पेश की थी जिसमें कहा था कि 25 अप्रैल तक मुतसरीन की तादाद 50,000 हो सकती है। उसके बाद हमारे एक फेडरल मिनिस्टर थे गुलाम सरवर खान, उन्होंने कहा कि ये 70,000 हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही कि 15 मई तक ये अपने अरूज पे होगा। इसी तरह आलमी अदारे सेहत जो है वो कहता है कि जी जुलाई के अंदर पाकिस्तान के अंदर तादाद 2 लाख होगी। तो मैं समझता हूँ कि ख़तरात और ख़दशात के बावजूद पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल अल्लाह के करम की वजह से बेहतर रही और इसमें सबका अपना रोल है। जहाँ तक अगर आप टेस्ट सिफर कर दें तो एक मरीज भी सामने नहीं आएगा। देखिए मसूद, अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो बात लॉकडाउन की है, आपने अपने इब्तदाइये में आखिरी फिक्रा एक कहा था कि लॉकडाउन है भी है और नहीं भी है। बात ये कि आज से कुछ रोज़ पहले लॉकडाउन एक मौसर अंदाज के अंदर जारी था। पंजाब के शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे लाहौर की, लेकिन डॉक्टर साहबा भी चूँकि लाहौर में बैठी हैं, इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है प्लेस पे और ये बड़ी बदकिस्मती है। और अब जो बात लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है कि या पॉलिसी कारगर होती है या नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के ख़तरात और ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं आने वाले दिनों में, इसमें चाहिए तो ये था कि एक यकसुई और संजीदगी होती, और यकसुई और संजीदगी इस्लामाबाद की सतह पे होनी चाहिए। और इस्लामाबाद की सतह पे पाकिस्तान की लीडरशिप इमरान खान साहब हैं, और मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा कि खान साहब किसी हद तक कन्फ्यूज़ हैं। वो एक तरफ लॉकडाउन की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें पाकिस्तान के अंदर भूख का खतरा भी महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल फ़िलहाल तरजीह जो है वो कोरोना वायरस और उसका सदेबाब है। और अगर इमरान खान साहब इस पे इनिशिएटिव लें तो जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि हम उनके पीछे देखने के लिए तैयार हैं, उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार है। आप कन्फ्यूजन के पाकिस्तान के अंदर जारी है, इसकी वजह मैं समझता हूं कि इसको दूर किया जा सकता है और वो दूर इस्लामाबाद से होगा। और जहां तक आपने अपने इब्तदाइये में एक और बात की कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भूख से नहीं मरता, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। देखिए भारत के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के अंदर भूख, नंग और गुर्बत है, लेकिन हमारा समाजी ढांचा अभी इतना मजबूत है, हमारे लोगों के अंदर एहसास जिम्मेदारी है कि किसी जगह भी कोई शख्स भूख से नहीं मरता। और यहां पर मैं एज जरूर दूंगा इमरान खान साहब को कि वो चूंकि जब भूख की बात करते हैं तो उनके ज़हन में बतौर पॉलिटिशियन एक रद्द-ए-अमल है जिसका वो खदशा भी ज़ाहिर कर चुके हैं कि एहतजाज होगा, रद्द-ए-अमल होगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त बड़ा चैलेंज तो कोरोना है और कोरोना के हवाले से मौसर पॉलिसी गवर्नमेंट ने इख्तियार की है, इस पे इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। और अच्छी बात यह होती है कि वो सूबों को साथ लेके चलते। और यहां तक है तो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर सिंध के हवाले से कोई बात नहीं की, चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तायीद करते नजर आते हैं। लेकिन कुछ नासर जो दोनों हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, जो हॉक्स हैं, वो एक नई सूरत हाल तारी करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि कोरोना पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हम इस मरले से गुजर पाए तो हम एक मजबूत कौम भी होंगे और हम बाकी चैलेंजेस से भी निपट पाएंगे। वजीर आजम का वाज़ेह मौक़िफ़ है इंडस्ट्रीज खोलने के हवाले से। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों कराची में कुछ वज़रा आए और यहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके बाद वफाकी काबीना में जब बातचीत हुई तो खबरें ये आई कि वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म ने उनके मौक़िफ़ को सराहा है और वज़ीर आज़म उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए थे। तो सिंध का यही शिकवा है। मुसद्दिक़ मलिक साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप, क्योंकि मुसद्दिक़ मलिक साहब ने अभी पिछली गवर्नमेंट उन्हीं की थी और मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध की गवर्नमेंट देख ही रहे, क्या लोगों को फीड करना वाकई इतना बड़ा मसला है? अगर आप सख्ती करेंगे तो वाकई क्या लोग भूख से मरने लगेंगे? क्या वाकई इतना बड़ा इशू हो जाएगा? एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मुसद्दिक़ मलिक साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मुझे इंतखाब करना है कि मैं लॉकडाउन भी करूँ, एहतियाती इक़दामात भी करूँ, लोगों को भूख से और उनकी जो ज़रूरियात हैं वो भी उनको पहुँचाऊँ, भूख से भी उनको बचाऊँ। तो ऐसे इक़दामात करने, हिकमत के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अपोजिशन की तरफ से मुतालबा आता है कि जी आप सख्त लॉकडाउन करें। हकीकत हाल क्या है? आप क्या समझते हैं कि क्या सख्ती करने के बाद, सख्त लॉकडाउन करने के बाद, मज़ीद सख्त
انیشیٹو لینے کے بعد ہم اپنے لوگوں کو فیڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے گورنمنٹ کی بہت سی چیزوں کی تعریف کی ہے، لیکن میں اس گورنمنٹ کی پالیسی سے اتفاق نہیں کر سکتا. کلیئر کانشنس کے اندر میں حکومت کی پالیسی سے اتفاق نہیں کر سکتا پبلک ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے. وہی میرا علاقہ ہے، اسی میں نے زیادہ اپنی زندگی میں کام کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن نہیں، اس وقت گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، یعنی اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، پارک بھی کل سے کھل گئے، پہلے پارک بند تھے، اور بڑے بڑے مال بند ہیں، باقی پورا پاکستان اس وقت کھلا ہے. تو بند کیا ہے اس وقت پاکستان میں، اور کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے پاکستان میں؟ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر یہ جس چیز کو ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، کوئی ایک بھی دنیا کا ملک نہیں ہے جس نے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن شروع کیا ہو وائرس کی کمر توڑنے سے پہلے. وائرس کی کمر توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وائرس کی کمر توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس اس طرح اوپر جاتا ہے ہاکی سٹک کی طرح، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد، جس کو ابھی ہماری وزیر بھی کہہ رہی تھی کہ وہ پلیٹو آف کرتا ہے اور پھر نیچے آنا شروع کر دیتا ہے. اسپین نے یہ گفتگو شروع کی جس وقت انہوں نے وائرس کی کمر توڑ دی اور وہ 0.7% پہ ان کا گروتھ ریٹ آ گیا، یعنی 3-4 سے شروع ہوا تھا. اٹلی نے یہ ان کی سافٹ لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کی بات شروع کی جب انہوں نے وائرس کی کمر توڑی اور 0.7-0.8 کے درمیان میں ان کا گروتھ ریٹ آیا. اور ابھی انہوں نے کھولا نہیں ہے، صرف گفتگو شروع کی ہے وائرس کی کمر توڑنے سے پہلے. پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی کسی بھی ملک کی جس نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا ہے جب وائرس اوپر جا رہا ہے. جس دن ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا اس دن روز 20 لوگوں کی پاکستان میں تشخیص ہو رہی تھی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو فیڈ نہیں کر سکتے؟ میں ذرا مجھے کیونکہ موقع صرف آپ کے ذریعے ملتا ہے تو میں چاہتا ہوں عوام تک یہ پیغام پہنچے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی ملک نہیں ہے. 15 مارچ کو جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو 25 لوگوں کی تشخیص تھی اور 1 بندہ مر رہا تھا. آج جب ہم نے نرم کیا تو 20 سے 25 لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں روز، اور 500 سے 700 لوگ جو ہیں ان کی تشخیص ہو رہی ہے. تو یہ غلط ٹائم ہے لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا. کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے جہاں پہ 6 سے 8 ہفتے کے مؤثر لاک ڈاؤن کے بعد وائرس کی کمر نہیں ٹوٹی. اور کمر ٹوٹنے کے بعد یہ جو حکومت کی اس وقت کی پالیسی ہے یہ بہترین ہے سلیکٹو لاک ڈاؤن کی، مگر کمر ٹوٹنے سے پہلے نہیں. اکنامکس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو دیکھیے حکومت کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے 20% لوگ جو ہیں وہ غربت میں رہتے ہیں، جن کے گھر میں کھانا پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ 20 سے 25% بھی لگا لیں تو یہ 5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. ان 5 کروڑ لوگوں کو اگر آپ ہر ایک کو 10-12 ہزار روپے مہینے کے دیں کہ ان کے گھر میں بچوں کے لیے راشن ہو تو یہ 500 ارب بنتا ہے. آپ مجھے بتائیے، ابھی حکومت کے مطابق IMF نے حکومت کو تقریباً 230 ارب کا پیکج دیا ہے، جو حکومت نے کہا ہے اسٹیٹ بینک میں وہ پیسے آ گئے ہیں، اس وقت ریزروز مت بڑھائیے، وہ 230 ارب لوگوں میں بانٹ دیجیے. اگر اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملتی کہیں سے بھی مدد تو آپ یہ دیکھیے اس وقت جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج ہم نے دیا ہے وہ 100 سے 200 ارب کا کم از کم ہے. تو وہ اس وقت مت دیں، تھوڑی دیر کے بعد دے دیں، اس وقت لوگوں میں وہ پیسے بانٹ دیں. تو میں نے اور اگر پھر بھی آپ کے پیسے پورے نہیں ہوتے، آپ کے پاس چینی کی سبسڈی ہے جو ہم دیتے ہیں، آپ کے پاس آٹے کی ہے، آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا کنسٹرکشن انڈسٹری کی، ہم نے کئی 100 ارب روپوں کا پیکج بنایا ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اور حکومت صحیح کر رہی ہے، مگر وقت صحیح نہیں ہے. پہلے لوگوں کو بچا لیں، اس کے بعد پھر یہ پیکجز دیں، اور یہ 500 ارب جو ہیں یہ لوگوں میں بانٹ دیں. دیکھیے یہ وائرس جو ہے نا یہ بھیڑیا ہے، اس کے منہ میں یا آپ کو موت ڈالنی ہوگی اور یا پیسہ ڈالنا ہوگا. اور میری یہ خواہش ہے اور تجویز ہے حکومت کو کہ باقی تمام چیزیں اپنا PSDP شرنک کر دیں، آپ ہمیں ٹیکس کر لیں. کل شہباز گل صاحب آپ کی اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ حکمت ڈال دیں اس کے منہ میں. حکمت جی دیکھیے حکمت تو میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر حکمت یہی ہوتی تو دنیا میں کوئی ایک ملک تو ایسا کر رہا ہوتا نا. یعنی یہ تمام باتیں پہلے برطانیہ نے کی، وہ بھاگ گیا. چین نے جس دن مکمل لاک ڈاؤن کیا اس دن 830 مریض تھے. جس دن برطانیہ نے مکمل لاک ڈاؤن کیا اس دن 3700 مریض تھے. یہ فرانس، اٹلی میں اور اسپین میں جو آپ نے غدر اور آگ دیکھی، یعنی ہم سنیے مختصر کہ ہم کر سکتے ہیں مگر ہم کر نہیں رہے. 5 سیکنڈ میں اسپین نے اور اٹلی نے 8 سے 9000 لوگ جب مریض ہوئے تو انہوں نے فل بریک لگا دی، اور ہم نے جب ہمارے 8000 9000 مریض ہوئے تو بریک سے پیر اٹھا لیا. This doesn't make any sense to me.
ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ بھیڑیا کیوں نظر نہیں آ رہا ہماری حکمران جماعت کو؟ آج ایک وزیر آئے اور آ کر انہوں نے اپوزیشن پر پھر تنقید کی، الزامات بھی لگائے، ان کی پارٹی کے اندر الزامات کی بات کی انہوں نے. کل آپ کے پنجاب کے ترجمان، آپ پنجاب سے وفاق میں جا چکے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں سندھ نے سیاست کی اور ہم نے اس کا جواب بھی دیا. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیا کہہ رہے تھے. ایک خاص پارٹی نے خاص صوبے میں 2 سے 3 ہفتے لگاتار سیاست کی تو مجبوری میں انہیں جواب دینا پڑا. ابھی بھی ہماری آپ سے گزارش ہے، دست بدست گزارش ہے کہ یہ موقع سیاست کا نہیں ہے. برائے مہربانی آئیے اکٹھے مل کے اس کرونا کو بھی شکست دیں اور اس میں اپنے جو غریب ہیں ان کا سہارا بنے. ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ ہے کہ جیسے مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، پریورٹی نہیں ہے. یہ بھیڑیا جو حکومت کو نظر نہیں آ رہا، اپوزیشن کو نظر آ رہا ہے، سندھ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھیڑیا کیوں حکومت کو نظر نہیں آ رہا، یا یہ بھیڑیا ہے نہیں ان کو غلط نظر آ رہا ہے؟ یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ تو سیدھی سی موت ہے سامنے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یا تو پیسہ ڈالیں اس کے منہ میں یا موت ڈالیں. حکومت نے ایسا لگتا ہے فیصلہ کر لیا موت اس کے منہ میں ڈال دے. میرا خیال ہے کہ جی وہ تنقید میں آئی اسٹل بلیو دس از اے رانگ سارٹ آف این ایٹیٹیوڈ دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ. ایک بات مجھے بتائیے، میں نے جو بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے امریکہ میں جب لاک ڈاؤن ہوا ہے تو وہاں کوئی اس وقت مریضوں کی تعداد میں کوئی اس طرح کی کمی بھی نہیں آئی. وجہ یہ تھی کہ دے ڈیلیڈ دے لاک ڈاؤن. ہم نے آپ لاک ڈاؤن کیوں کرتے ہیں؟ سو دیٹ یور ہیلتھ سسٹم ڈز ناٹ گیٹ اوور ویلڈ بائی دا نمبر آف پیشنٹس. آپ کے مریض اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ آپ کے ہسپتال ان مریضوں کو سنبھال نہ سکے. ہم نے اس 2 مہینے کے عرصے کے اندر جو بات میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، ہر صوبے نے اپنے حالات ہیلتھ کے بہتر کیے. انہوں نے بہتر سہولتیں پیدا کر لی ہیں، انہوں نے فیلڈ ہاسپٹلز بنا رہی ہیں. اور پھر جن نمبروں کی ہم بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس بات کے اوپر تو اپنا سلمان غنی صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ کی خاص طور پہ مہربانی ہے کہ دی نمبر آف پیشنٹ گیٹنگ ایکسٹریملی ان ویل are not the same that you can quote from the developed country in the world. آپ کے سامنے یہ فگرز ہیں. اور میجورٹی جو ہم نے ڈیتھس کو باقاعدہ، اگر میں پنجاب کی ڈیتھس لیتی ہوں، there are 78 deaths in Punjab out of total number of 5,326 patients، جس کے اندر سے ریکوری جو ہے وہ 1096 کے اندر ہے. وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا. 28 مریض ہے. ایک سیکنڈ نہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اگر آپ سنیں گے تو بتاؤں گی نا. If you don't اب مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کرٹیکلی ill پیشنٹس ہیں، اور یہ مصدق صاحب بھی اس بات پہ اگری کریں گے، یہ کرٹیکلی ill پیشنٹس میں کوموربڈیٹیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر ایک مریض آلریڈی ڈائبیٹک ہے، ایک مریض جو اس کو سی وی اے ہو چکا ہے، ہائپرٹینسو ہے، ہی از سفرنگ فرام کینسر اینڈ ہیز آن کیمو تھراپی، ان کی آلریڈی امیونٹی جب کم ہوتی ہے ان کے اوپر تو باقی بھی انفیکشنز بہت بری طرح حملہ کرتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی تکلیف دہ چیز اس وائرس کی ہے از اٹس انفیکٹیوٹی، جو بہت زیادہ ہمارے لیے ٹینشن کی جانب ہے کہ بغیر سمٹم کے بھی ایک بندہ پھرے گا، ایک سمٹومیٹک بندہ پھرے گا جس میں وائرس ہے، اور کیونکہ اس میں سمٹمز نہیں ہیں تو وہ ایک اور بندے کو لگا دے گا. اسی وجہ سے جب آپ لاک ڈاؤن کی بات اور جب آپ احتیاطی حفاظتی تدابیروں کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پنجاب حکومت نے باقاعدہ اس کے اوپر 2-3 باتیں بار بار کہیں. نمبر 1، who do we need to look after? People who are above age 60. 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان کی بہت زیادہ ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی کہ ان کو انفیکشن نہ لگے. کیونکہ جو ریکوری ریٹس دیکھے گئے ہیں اس وقت، جو لوگ بٹوین 20 and 50 ہیں، ان کے الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت اچھے ان کے ریکوری ریٹس ہیں. ہمارے اس وقت آپ کو پتہ ہے all people I follow this up every day. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ عوام بھی جاننا چاہتی ہے، یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں نمبر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں نمبر نہیں ہے، مگر اس کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے. یہ نمبر ہمارے یہاں نہیں ہوگا، اس پر بھی ہم شور ہیں کہ یہ نمبر نہیں ہوگا. یہ دیکھیں آپ میری بات نہیں سمجھے. انفیکشن آئے گی
میں کب کہہ رہی ہوں کہ یہ انفیکشن نہیں ہے؟ دس انفیکشن از دیئر. نمبر آف پیپل آر گوئنگ ٹو انکریز بیکاز ہم لوگ ان کی ٹیسٹ جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں. اگر آج 70,000 کی ہیں اور کل ہم 1.5 لاکھ کر لیں گے تو نمبر آف پیشنٹ ضرور بڑھیں گے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ کیا ہمارے پاس سہولت ہے کہ وہ جو کرٹیکلی ایل مریض ہیں ان کا ہم کتنا خیال کر سکیں گے. وڈ وی ہیو دی فیسلٹیز ٹو لک آفٹر دا سک پیپل اینڈ دا کرٹیکلی ایل پیپل. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں جو فگر سامنے آ رہی ہیں, میرا خیال ہے کوئی بھی اس کو انالائز کرے تو خود بخود یہ بہت تسلی بخش حالات اس طرح ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے ساری حکومتوں نے اس وقت سہولتیں بہتر کی ہیں, ساری حکومتوں نے ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز بہتر کی ہیں, ساری حکومتیں اس وقت اپنی جیسے وینٹیلیٹرز ہیں ان کی. اب فار ایگزامپل میں نے آج ٹوٹل بفور کمنگ آن ٹو دس پروگرام میں نے کوشش کی مجھے پتہ کرنے کے لیے کہ ٹوٹل میرے کتنے پیشنٹس اس کے اوپر وینٹ کے اوپر ہیں. میرے پاس 28 کرٹیکل پیشنٹس ہیں, ان 28 کرٹیکل پیشنٹس میں میرے پاس 13 بندے وینٹس کے اوپر ہے, وینٹیلیٹرز کے اوپر ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ دیکھیں یہ سچویشن جو ہے اٹس این ایوالونگ سچویشن دیٹ یو سی ایوری ڈے. ہر روز اس کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں, ہم ہر روز اس کے اوپر صلاح مشورے کرتے ہیں, اور باقاعدہ جہاں تک آپ جب جس کو لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لاہور کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں جو بڑے سختی سے ہم نے بند کر رکھے ہیں. جہاں ہم نے دیکھا کہ کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے اس علاقے کو مکمل طور پہ بند کر دیا جاتا ہے, وہاں باقاعدہ دیکھیں اس میں فرق ہے نا. ڈاکٹر صاحب میں واپس آؤں گا آپ کے پاس, ذرا اس پہ سلمان غنی صاحب پوچھ رہا ہوں. مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, بلکہ پاکستان میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, آپ کہہ رہی ہیں سختی بھی ہو رہی ہے, تو فرق ہے, دونوں لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں اور الگ الگ بات کر رہے ہیں. سلمان غنی صاحب آپ نے بھی کہا کہ الحمدللہ نمبرز ویسے نہیں ہیں, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, لیکن ماہرین کہہ رہے ہیں کہ نمبرز بڑھیں گے, ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انفیکشن آئے گا. ڈاکٹرز بڑے ڈرے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نمبر بڑھتا ہے تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھیں یا ینگ لوگوں کو دیکھیں, یہ صورتحال آ سکتی ہے. تو ڈاکٹرز بہت ڈرے ہوئے ہیں. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وفاق اس معاملے کو بہت ایزی پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کرونا وائرس کے حوالے سے اسپیسیفک جو لوگ جن کی رائے جو ہے اتھینٹک ہے وہ صرف ڈاکٹرز کی رائے ہو سکتی ہے جی, لیکن جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت علماء سے مذاکرات کر رہی ہے, ان کے ساتھ ایک کمپرومائز ہوتا ہے, ان میں ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں, اور طبقات سے بات چیت ہوتی ہے اس پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. اور ڈاکٹر سب سے پہلے کب کھل کے باہر آئے؟ جب علماء سے مذاکرات ہوئے اور انہیں مشروط اجازت دی, ہماری ریاست نے کمپرومائز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کمیونٹی کے تمام لوگ ایک بات پہ متفق ہیں کہ آنے والے دن, آنے والے حالات بڑے تشویشناک ہیں, بڑے خطرناک ہیں. اس ساری صورتحال میں تو زیادہ یکسوئی کی ضرورت تھی, زیادہ سنجیدگی کی ضرورت تھی. میں آپ کو لاہور کی بات بتا رہا ہوں, میں نے ایک روز پہلے تھنک ٹینک میں بھی یہ بات کہی تھی کہ لاہور میں آج ٹریفک کا بہاؤ اسی طرح ہے جس طرح جب سکول اور کالجز بند ہوتے ہیں تو ٹریفک کا بہاؤ جاری ہے. لیکن آج سے ایک ہفتہ پہلے ٹریفک کا ایک ٹھہراؤ موجود تھا, مارکیٹس بند تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ان سٹیپ کی وجہ سے وہ وائرس اس طرح نہیں پھیلا. اب ایک بات ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال خطرناک ہوگی, صورتحال تشویشناک ہوگی اور متاثرین بڑھیں گے, اموات بھی بڑھ سکتی ہیں, لیکن دوسری طرف ہم لاک ڈاؤن پہ کمپرومائز کر گئے ہیں, اس پہ ہم نے لچک دے دی ہے. اب ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یکسوئی ہوگی اسلام آباد کی سطح پہ, اور صوبے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اور اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ لیڈرشپ جو بات کرتی ہے لوگ اس کو لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. اس وقت جو اتھینٹک رائے ہے وہ ڈاکٹرز کی رائے ہے. ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق آنے والے دن, آنے والے حالات یہ پریشان کن ہیں, یہ خطرناک ہیں, یہ تشویشناک ہیں. لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ سیاست کی گنجائش نہیں ہے, مسعود آپ جرنلسٹ ہیں, ایک رجحان میں اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر پروگرام کے اندر ہر سیاسی رہنما یہ کہتا ہے کہ اس پہ سیاست کی گنجائش نہیں ہے, اور انڈائریکٹلی وہ سیاست کرتے نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس موذی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے عوام بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے. پاکستان آج بھی گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے. دیکھیں کرونا وائرس آیا, بڑے ایشوز پیچھے چلے گئے, کرونا آگے آ گیا, بڑے ایشوز منہ کھول کے کھڑے ہیں. یہ تو آنے والے حالات میں پتہ چلے گا کہ حکومت کہاں کھڑی ہے, اپوزیشن کہاں کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اگر آپ نے یکسوئی اختیار نہ کی, دیکھیں آپ نے مساجد کے اندر مشروط اجازت دے دی. میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر وائرس پھیلتا ہے یا کوئی اموات ہوتی ہے, خدا نہ کرے, اس کی ذمہ دار اسٹیٹ ہوگی,
عالم دین ہوں گے, خطبہ حضرات ہوں گے, Authority کوئی بھی ہوگی ذمہ داری سر, لینے کے جو لیے تیار authority نہیں ہے. ہے وہ میں ذمہ سمجھتا دار ہوں ہوگی, کہ جو اجازت دے رہی ہے ڈاکٹرز وہ کی ذمہ رائے دار کو ہوگی. اہمیت دی جانی چاہیے. جو اجازت دے رہا ہے وہ ذمہ دار ہوگا, جو یہ اس کو فورس کر رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ ذمہ دار ہوگا. بہرحال مرتضیٰ وہاب صاحب, ایک بریک کی طرف میں جانا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان تمام صورتحال میں, سندھ میں تو ہم نمبر دیکھ رہے ہیں اچھا خاصا بڑھا ہوا ہے, آبادی بھی یہاں پر پنجاب کے مقابلے میں کم ہے, تو آپ نے بہت سخت اقدامات بھی کیے لیکن آپ کے پاس نمبر بھی زیادہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ویلکم بیک مرتضیٰ وہاب صاحب. آپ کے نمبر بھی زیادہ ہے, آبادی بھی آپ کے یہاں کم ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے مسعود صاحب, اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ٹیسٹنگ بڑی اگریسو طریقے سے کر رہے ہیں, ٹیسٹنگ ہم بڑی فوکسڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب یہ اس وقت سے ہم نکل چکے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ کہاں پر نمبر زیادہ ہیں, کہاں نمبر کم آپ کے ہیں. ٹیسٹنگ کا ریٹ کیا ہے سر؟ جی ہمارے یہاں تقریباً اس وقت ایوریج جو آ رہی ہے وہ 11 سے 12% لوگ ہیں جو کہ پازیٹیو آ رہے ہیں. جیسے پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں 2600 تقریباً. پر 1000 پہ آپ کی کیا ٹیسٹنگ ہے سر؟ پر 1000 پہ نہیں, پر اگر پر ملین آپ چیک کریں گے تو سب سے زیادہ جو ہے صوبہ سندھ کے اندر ٹیسٹنگ ہوئی ہے چاروں صوبوں کے مقابلے میں. تقریباً میرے خیال میں 222 پر ملین ہے یا 333 پر ملین ہے. یہ فگر میں تھوڑا سا غلطی شاید ہو سکتی ہے, لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیسٹنگ جو ہے نا, وہ ٹیسٹنگ آپ کو سچویشن بتاتی ہے کہ سچویشن کتنی گھمبیر ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اب ٹیسٹ کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے یہ اسیس کرنے کے لیے کہ سچویشن گھمبیر ہے. آئی تھنک ہم سب اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں, یاسمین راشد صاحبہ کی بھی کہہ رہی تھیں کہ سچویشن خطرناک ہے, اور سب اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو تھوڑے بہت نمبرز کنٹرول ہو پائے وہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کنٹرول ہو پائے. تو جب تک ہم اس لاک ڈاؤن کو اور افیکٹولی امپوز نہیں کریں گے, جب تک ہم اس لاک ڈاؤن کو اور بہتر طریقے سے انفورس نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں ہم بہتر طریقے سے اس وبا کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور میں ابھی جو غنی صاحب بات کر رہے تھے, میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ دس پالیسی ہیز ٹو کم فرام اسلام آباد. اگر اسلام آباد سے وزیر اعظم پاکستان سے یہ نیریٹو جائے گا تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ شہریوں کو اور عوام کو کنونس کر پائیں گے کہ جی گھروں پہ بیٹھنا, آئسولیٹ کرنا آپ کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہے. ٹھیک. اچھا مصدق ملک صاحب, سب متفق تو اس بات پر ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, بلکہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور آگے چل کے اس پر مزید سختی بھی ہونی چاہیے, لیکن اس دوران جو نقصان ہو جائے گا اس کے لیے ہم نے کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے معاملات کو؟ لوگ باہر بھی نکل رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں, مساجد میں بھی ہم نے نرمی کی ہوئی ہے, اس وقت ہم سختی کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ایکشن لیں اور اس میں ہمارا زیادہ نقصان ہو جائے؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے. بات اصل میں یہ ہے کیا عوام پہ کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ بہت پوری کوشش کی جاتی ہے, ہر طریقے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے, پولیس اپنے ناکے لگاتی ہے, لوگوں کو پکڑ کے ان کو ڈانٹتی ہے, ڈپٹتی ہے, پھر اس کے اوپر ایک شور مچتا ہے, پھر میڈیا اس پہ کہتا ہے کہ جی کسی نے اس کو یہ کر دیا, کسی نے فلاں کر دیا. امپورٹنٹ یہ چیز ہے, لوگوں پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت. جو امپورٹنٹ چیز ہے اگر یہ ہم کہیں کہ جی آپ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن ہم نے مینٹین کیا, جس میں بہت سختی کا لاک ڈاؤن جو مینٹین کیا, اس کے اندر بھی کھانے پینے کا سامان جو لینے کی دکانیں تھیں وہ کھلی رہیں, منڈیاں کھلی رہیں, اس کے اندر جو فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں جو کام کر رہی تھیں وہ کھلی رہیں. کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کو آپ بند نہیں کر سکتے. اس وقت جیسے آپ کی فصل کی کٹائی ہو رہی ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اس فصل کے اوپر تو آپ کا سارا پاکستان ڈپینڈنٹ ہے, کیونکہ دس از یور فوڈ وچ ہیز ٹو کم ان. تو بہت ساری چیزیں اس وقت جس طرح طریقے سے کی جا رہی ہیں, سوشل ڈسٹنسنگ اور ہر طریقے سے, یہ پہلے بھی کیا گیا. اور ہم نے خاص طور پہ ایک اچھا بڑا سیمپل کو 1100 کا لیا تھا ان منڈیوں سے اور اس طریقے سے, جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو لوکل ٹرانسمیشن کتنی ہے. لوکل ٹرانسمیشن ہے, اس کے بارے میں تو نہ ہمیں شک ہے نہ کسی اور کو شک ہے, لیکن امپورٹنٹ میں بار بار جب یہ بات کرتی ہوں کہ ہاؤ ول وی ڈیل ود دس, ہم اس کو کس طرح مینیج کریں گے. مینجمنٹ کا جب سلسلہ آتا ہے کسی بھی وبا کا اور کسی بھی بیماری کا یا کسی بھی ایپیڈیمک کا, تو ہمیشہ یہ چیز سامنے آتی ہے کیا ہمارے پاس میڈیکل سہولتیں ہیں یا نہیں ہیں.
یہ سارا جو شور اس وقت مچا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم کر رہے ہیں, چاہے ہم امریکہ کی بات کریں یا ہم افریقہ کی بات کریں, اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا نمبر آف پیشنٹس کمنگ انٹو دا ہاسپٹل وچ ریکوائر انٹینسو کیئر. کتنے ہمیں اس وقت مریضوں کا, یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سارے کہ بھئی جب تعداد بڑھے گی تو جو سیریس پیشنٹس ہیں ان کی بھی تعداد بڑھے گی. تو ہم اس وقت جو سچویشن کے اندر ہیں اس کے اندر اگر ہمارے اپنے منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ جی 50,000 تعداد ہوگی, تو الحمدللہ جس طرح کا آپ ایک لاک ڈاؤن مینٹین کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ 50,000 پہ نہیں گیا نمبر. Whatever the lockdown that you're maintaining, even if it is unsatisfactory, پچھلے ایک ہفتے سے تو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا ٹریفک بھی نظر آ رہی ہے, اس کے باوجود وہ فگرز نہیں آئی سامنے جو اینٹیسپیٹ کی گئی تھیں یا جن کا آپ نے جا کے کورٹ میں بھی بات کی تھی کہ بھئی چانسز ہیں کہ we'll increase to 50%. بہت حد تک what we are doing is quite effective in controlling the situation. جو امپورٹنٹ 3-4 چیزیں ہیں ان کے اوپر مزید ہمیں کام کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ہمیں مزید اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے, لوگوں کے اندر یہ بات بتانا چاہیے, لائک فار ایگزامپل ایوری بڈی ویئرنگ اے ماسک, ہر بندے کو ماسک پہننا چاہیے, ضرور پہننا چاہیے, بیکاز یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. آپ ماسک پہنیں گے تو فضا میں جس طرح بات کر رہے تھے اپنا مصدق صاحب, بہت حد تک ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے سوشل ڈسٹینسنگ ضرور امپورٹنٹ ہے. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم اپنے ہسپتالوں کی تعداد مریضوں کی ہر روز اینالائز کر کے سچویشن کو روزانہ دیکھیں, اور وہ علاقے جیسے ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے کچھ بہت علاقے جو ہیں ہماری تو ریڈ زونز بنی ہوئی ہیں. لاہور کے اندر ہمارے کچھ ایریاز ہیں وچ آر کنسیڈرڈ ایز ریڈ زونز. راولپنڈی کے علاقے میں ہم نے ریڈ زون اسکیم, دو شوڈ بی کمپلیٹلی لاک ڈاؤن. بالکل کوئی شک نہیں اس کے بارے میں, بند کریں ان کو, وہاں لوگوں کی ٹیسٹنگ کریں, ٹیسٹنگ کرنے کے بعد کوارنٹین کریں ان لوگوں کو جو نیگیٹو آئے ہیں, تاکہ 14 اگر ڈاکٹر صاحب آپ سچویشن سے ابھی تک کا جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس سے آپ بالکل مطمئن ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر کم بھی آیا ہے, اور جو اسٹریٹجی جو حکمت عملی ہے اس پر آپ بالکل کنونسڈ ہیں, کچھ اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ کا ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد مصدق ملک صاحب بھی موجود ہیں, مرزا وہاب صاحب بھی موجود ہیں, سلمان غنی صاحب بھی موجود ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. آپ تینوں مہمانوں کے پاس تقریباً 1 منٹ ہوگا بات کرنے کے لیے, اور سوال اب بہت اہم ہے, وہ یہ کہ حکومت ابھی جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ فرما رہی تھی کہ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے بالکل مطمئن ہیں. ڈاکٹرز مطمئن نہیں ہیں, اپوزیشن مطمئن نہیں ہے, حکومت سندھ مطمئن نہیں ہے, میڈیا میں بھی بے چینی ہے, عوام میں بھی ایک یہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ لاک ڈاؤن جس طرح سے ہونا چاہیے اور جو اقدامات ہونے چاہیے وہ پورے نہیں ہیں. اگلے 15 دن میں کیا دیکھ رہے ہیں مرزا وہاب صاحب اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو, اور اگر جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو تو کیا ہوگا؟ دیکھیے مسعود صاحب, میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان خود کہتے ہیں کہ 15 مئی سے لے کے 25 مئی بڑا خطرناک پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے. یہ وہ خطرے کی گھنٹی خود بجا رہے ہیں, بٹ ایک طرف وہ یہ اعلان کرتے ہیں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صنعتوں کو چلانے کی ضرورت ہے, ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں لاک ڈاؤن میں نرمی لانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں ہم نے پچھلے مہینے بھر میں تھوڑی تکلیف کاٹ کے جتنا ہم نے اچیو کیا ہے, میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے وہ تمام چیزوں کو ہم کھو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اموات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, بجائے اس کی کہ ہم ویٹ کریں کہ وہ پریشر ہمارے اسپتالوں میں آئے, نمبر آف پیشنٹس بڑھیں, خدا نہ خواستہ لوگوں کے انتقال ہو. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس لاک ڈاؤن کو انفورس کریں, تاکہ جس طرح ہم نے پچھلے 5 ہفتوں میں ان چیزوں کو نمبر کو کنٹرول کر پائیں, ہم اگلے 15, 20, 25 روز میں اس نمبر کو کنٹرول کر سکیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو ہم امپروو کریں, ہم اپنی آئسولیشن کی کیپیسٹی کو بڑھائیں, ہم اپنے ڈاکٹرز کو فردر پروٹیکشن پرووائڈ کریں تاکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہمارے پیشنٹس کو لک آفٹر کر سکیں, ان کی خدمت کر سکیں. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان بھر میں یہ چیز نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں کوئی صوبہ اکیلے کام نہیں کر پائے گا. ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر وزیر اعظم اس کام میں پہل کریں گے, وہ لیڈ کریں گے, تو سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ متحد ہو کے ہم سب کا یہ کام کر سکیں. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, مرزا وہاب صاحب, مصدق ملک صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی, اور جاتے جاتے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت کریٹیکل ہیں, ان کے لیے ضرور دعا کیجیے. ان کے گھر والوں پر اس وقت کیا گزر رہی ہے, ان کے عزیز و اقارب پر یہ اس وقت کیا گزر رہی ہے, وہ اس وقت بہت مشکل صورتحال میں. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض میں مبتلا لوگوں کی کو صحت عطا کرے, اور اس
آزمائش سے, اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ سکے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.